तमाम मकातब फ़िक्र मुतफ़िक़्क़ा तौर पे दहशत गर्दी की मज़म्मत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तकरीबन दुनिया भर के उलमा इस पर मुत्तफिक हो गए हैं। ये दिफाई इदारे मौजूद हैं तो ये मुल्क मौजूद है। जहां पर रियासती इदारे इस तरह मौजूद नहीं रहते, उनका हाल इराक, शाम, लीबिया इन जैसा हो जाता है। किसी भी इस्लामी मुल्क में किसी काफिर को भी उसके भी हुकूक इस्लाम ने महफूज किए हैं। आईने पाकिस्तान जब कोई भी नौजवान पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये मुल्क इस्लामी बुनियादों पर खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम दीन अमन के दूसरे प्रोग्राम के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद करीम खान साहब, चेयरमैन हैं वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया रिजविया के। और इनसे आज उसी मौजू पर, इस दहशत गर्दी के मौजू पर हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी पाशा साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने ये मौका दिया और एक अहम मौजू जो इस्लाम की भी ज़रूरत है, इंसानियत की भी ज़रूरत है और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है और हर माशरे की ज़रूरत है, उसके लिए आपने ये मौजू चुना और मुझे इसमें दावत दी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि दहशत गर्दी एक लानत है, एक अफरीत है, एक सोसाइटी के लिए खतरा है, इस्लाम के हवाले से भी इस्लाम के खिलाफ है दहशत गर्दी। लेकिन इस पर हमने देखा कि बड़े अरसे के बाद जाके एक कॉन्सेंसस डेवलप हुआ है तमाम मकातब फ़िक्र के अंदर कि इसकी दहशत गर्दी की जो सूरतें हैं उनकी मजम्मत की जाए। इससे कबल हमने देखा कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र कुछ इसकी मजम्मत करते थे, कुछ नहीं करते थे। अब सूरत हाल आपकी नज़र में क्या है कि तमाम मकातब फ़िक्र मुतफ़िक़्क़ा तौर पे दहशत गर्दी की मजम्मत कर रहे हैं या नहीं कर बिल्कुल पाशा साहब, ये खुशकिस्मती है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ही नहीं, तकरीबन दुनिया भर के उलमा इस पर मुत्तफिक हो गए हैं कि दहशतगर्दी अमली हो या फिक्री हो या नजरियाती हो, रहे? जी। इस ये कौम के लिए भी नुकसानदेह है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इस्लाम के लिए नुकसानदेह है। और ये पहला मौका है कि एक मुतफिका किस्म का जो हमारा मौकफ है, वो सारी आपने देखा पिछले चंद हफ्तों में जो कौमी पैगाम अमन कमेटी है उसके में सारे मसालक भी मौजूद हैं, सारे मजाहिब भी मौजूद हैं, अकलीतें भी मौजूद हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान का मुत्तफिका पैगाम पैगाम पाकिस्तान है, उसमें उस पर दुनिया भर के तकरीबन 5200 उलमाए कराम के दस्तखत हैं। और ये पहला मौका है कि इस तरह का मुत्तफिका एलामिया भी सामने आया और इस तरह की एक हुकूमती सतह पर और पाकिस्तान लेवल पर ये उलमा का एक मुत्तफिका बयानिया भी सामने आया, जिसको उलमाए कराम बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ मजालस में, मुख्तलिफ महाफिल में, मुख्तलिफ मजाकरों में बिल्कुल फ्रंट पे आकर बयान कर रहे हैं। ये पहला मौका है और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि कम से कम ये कौम इस पर मुत्तफिक हो गई है। जी, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम कौम इस नुक्ते पर मुत्तफिक हो गई। लेकिन मुफ्ती साहब, जो दहशत गर्दी का जो रूट कॉज है, जो उसकी जड़ है, वो इंतहा पसंदी है। एक इंतहा पसंद नज़रिया लेके अपने आप को समझना, सबसे मोतबर समझना, और दूसरे जो नज़रियात के लोग हैं उनको उनकी तकफीर भी करना और उनको वाजिबुल कत्ल भी समझना। ये इंतहा पसंद जो नजरियात हैं, इंतहा पसंद सोच है, इसका मुकाबला करने के लिए उलमाए कराम जो हैं उनको क्या करने की जरूरत अच्छा, एक तो ना इसका पस मंजर समझना चाहिए। है? जी। जाहिर है ये फितना खवारिज हो, फितना तो हिंदुस्तान हो या फितना तालिबान की सूरत में मौजूद हो, इसकी जो फिक्री बुनियादें हैं, ये जी। जब हम देखते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के फौरन बाद सामने आना शुरू हो गई। और हम्म। ये वाहिद फितना है जिसके बारे में अहादीस मुबारका में और कुरान पाक में तफासिर में बड़ा वाज़ेह और क्लैरिटी के साथ मौका बयान है
پہلا ٹاکرا جو خوارج کا ان انتہا پسندوں کا ہوا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوا، اور ہوں، اس میں یہ کلیرٹی رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کا اجتماعی اور جو حکومتی موقف ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ ہوں، کبھی بھی جو مسلمان حکومت ہے اس کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا یہ بنیادی علامت ہے اور نشانی ہے، اس کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا یہ حرام ہے، اور فتنہ خوارج کی اور اس سازش کی، دہشت گردی کی یہ پہلی علامت ہے کہ کوئی انسان ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی جماعت ہو، وہ اس کوشش میں اس طرف چلی جائے کہ ہم یہاں پر مسلح جد و جہد کریں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس چیز پر نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کا قرآن پڑھنا کیسا ہے، ان کا تقوی اختیار کرنا کیسا ہے، ان کا لباس کیسا ہے۔ اس لیے کیا فرماتے ہیں، مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب خوارج کے ساتھ آخری حجت کے طور پر بھیجا مذاکرات کے لیے، تو فرمایا وہ قرآن اتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے، لگ رہا تھا شاید قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے، سجدے لمبے کرتے تھے، نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے۔ تو فرمایا یہ علامت نہیں ہے کسی کے حق ہونے پر، حق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھا، اور وہ چونکہ حکومت کے خلاف ایک اسلامی خلافت کے ساتھ جو اپنا موقف لے کر اٹھے تھے، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں یہ کہیں کہیں اگر شبہ موجود ہے تو ان کو دور کر لینا چاہیے کہ یہ جو دہشت گرد تھے، یہ جو خوارج تھے، انہوں نے سیدنا نعوذ باللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر اور سیدنا امیر معاویہ پر بھی کفر کا فتویٰ دے دیا تھا۔ تو یہ بنیاد بنتی ہے، کوئی بھی، یہ پاکستان اس وقت 14 صدیوں کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو ریاست طیبہ کی طرز پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر مارز وجود میں آئی ہے، اور اس کا قوانین، اس کے سارا آئین یہ اسلامی ہے، اور جس کے ابتدا میں لکھ دیا گیا ہے یہاں پر کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا۔ تو ایسی ریاست، اس میں مسلح جد و جہد کا سوچنا، وہ عملی طور پر ہو یا فکری طور پر ہو یا نظریاتی طور پر ہو، یہی خوارج ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا تھا، اے علی ان کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑے گا، اور ان کی شکلیں جو مختلف جماعتیں قیامت تک نکلتی رہیں گی، اور ان کا آخری گروہ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے دجال کے اس میں چلا جائے گا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کر لے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جس کا پچھلے 40 سال سے ہمارے علماء بیان کر رہے تھے، آج انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والی ریاست کے خلاف ایک مشرک اور ہندو ریاست کے ساتھ جو اپنا اتحاد کیا ہے، تو یہ نشانیاں واضح ہوگی۔ جی، بہت مفصل طریقے سے آپ نے بیان کیا، ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے، ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں ایک انسیڈنٹ ہوا، خودکش دھماکہ ہوا، بڑی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ یہ کس طرح سے ایک انسان کی برین واشنگ کرتے ہیں، کس طرح سے اسے تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان لینے پر تیار ہو جاتا ہے، دوسروں کی جان لینے پر تیار ہو جاتا ہے، کس طرح سے یہ برین واشنگ کی جاتی ہے، کس طرح سے اس کو یہ ترغیب دی جاتی ہے؟ ہاں، اچھا، یہی بنیادی چیز ہے۔ ہوں، ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر اسی پر تیار کیا جاتا ہے، اور پاکستان کو ایک غیر مسلم ریاست یا کافروں کی اعلی کار ریاست یا ہماری افواج، یہ بات ذہن میں رہے، یہ افواج، یہ ہمارے ریاستی ادارے، یہ دفاعی ادارے موجود ہیں تو یہ ملک موجود ہے۔ جہاں پر ریاستی ادارے اس طرح موجود نہیں رہتے، ان کا حال عراق، شام، لیبیا ان جیسا ہو جاتا ہے، افغانستان جیسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیانیہ اسی سے ان کو، وہ خوارج کی وہ ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ آپ ان کے خلاف جائیں گے تو ان کو ایک جنت کا بتایا جاتا ہے، اور دوسرا ان کو راہ حق کی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خوارج ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جہنمی کتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر ایسے سخت الفاظ ہمیں نہیں ملتے، لیکن اس موقع پر فرمایا، اور دوسرا فرمایا ان کے خلاف لڑنے والے جو شہید ہوں گے وہ اعلیٰ درجے کے شہداء میں ان کا شمار ہوگا۔
تو یہ جو پوری دہشت گردی جس طرح ہندوستان کو ناکامی ہوئی مئی میں، اس کے بعد اس نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور اس طرح برین واشنگ کر کے وہ نوجوان جن کے پاس سفیشینٹ علم ہی نہیں ہے، وہ بچے ہیں، ان کو باقاعدہ یہ اس طرح کی ذہن سازی کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ کسی بھی اسلامی ملک میں کسی کافر کو بھی اس کے بھی حقوق اسلام نے محفوظ کیے ہیں کہ اس کو بھی آپ اذیت نہیں دے سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان ریاست میں اگر کسی عیسائی کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ، کسی ذمی کے ساتھ اگر کوئی مسلمان زیادتی معاملات میں بھی کرے گا تو قیامت کے دن میں رب تعالیٰ کی طرف سے اس کا وکیل ہوں گا اور اس کو انصاف لے کر دوں گا۔ تو یہی بنیادی فکری خرابی ہے۔ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف بھی ان لوگوں نے یہی بیانیہ بنایا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان میں کہ یہاں کے علماء اس پر متفق ہو گئے ہیں۔ ان کی تردید کرنے کے لیے اپنے خطبات میں، اپنی علمی محافل میں، اپنے مذاکروں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ قوم کے لیے بہت نیک شگون ہے۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا مفتی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں یہ جو بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے علماء جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا بتائیے۔ بالکل، یہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ کثیر الجہتی بھی ہے، کثیر المذاہب بھی ہے، کثیر المسالک بھی معاشرہ ہے، اور یہاں پر ہمیں بالکل وہ جو ہمارے صوفیاء کرام یہاں پر تشریف لائے اس وقت جب یہ سکھ اور ہندو ریاستیں تھیں، اس وقت بھی ہم نے امن کا درس دیا اپنے عمل کے ذریعے سے۔ دیکھیں، ہمیں اپنی تقاریر میں، خطبات جمعہ میں، اور خاص طور پر نصاب میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں یا ہمارے مسالک کے ادارے ہیں ان میں آئین پاکستان پڑھایا جانا چاہیے، ان میں پیغام پاکستان نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور ہم نے الحمدللہ فاقر المدارس علیہ السلامیہ رضویہ پاکستان نے 2021 سے آئین پاکستان کو بھی اس کا حصہ بنایا ہے، اور پیغام پاکستان کو بھی۔ آئین پاکستان جب کوئی بھی نوجوان پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ملک اسلامی بنیادوں پر کھڑا ہے اور اس کا آئین اسلامی ہے۔ یہ ہمیں عمومی گفتگو میں بھی، اپنی مجالس میں بھی، خطبات جمعہ میں بھی، اور جس طرح آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ میرا خیال ہے اتنے سالوں میں آپ اتنے کلیئر ہیں اس موضوع پر، اور آپ نے اتنا بڑا پروگرام اس حوالے سے کر رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے جو ہمارے دانشور طبقہ ہے، آپ جیسے لوگ ہیں، تو ان کو بھی کلیئرٹی آ رہی ہے پہلی دفعہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو معاملات بڑے کلیئر ہیں، اور آپ دو ٹوک وہ جو اس کی تشخیص ہے، یعنی تشخیص بھی جانتے ہیں، اس کا علاج بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ بالکل ہمیں دو ٹوک ہونا پڑے گا۔ علماء کو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک پچھلے چند مہینوں میں، پچھلے 1-2 سالوں میں بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے۔ اس کو مزید آپ جیسے فورموں کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ مل کر ہمیں آگے بڑھانا بھی چاہیے، اور ہوا بھی۔ ہم نے پچھلے دنوں DGI SPR میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تفصیلی، پھر پشاور میں بھی گورنر ہاؤس میں، پھر لاہور میں، پھر PM ہاؤس میں، ابھی ہم نے کل جو ہے ادھر پرسوں فلیٹی ہوٹل لاہور میں بھی اسی حوالے سے قومی پیغام امن کمیٹی جو ہے اس نے بڑا تفصیلی اپنا بیانیہ دیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ پہلا موقع ہے کہ وہ بم دھماکہ جو وہاں پر خودکش ہوا، اس کو یہاں پر جو استعمال کرنا تھا ہمارے دشمنوں نے، وہ فرقہ واریت سنی شیعہ فسادات بنانا تھا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ ساری چیزیں کلیئر ہوگی کہ دہشت گرد کا نہ کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ملک ہوتا ہے، وہ صرف جہنم کا راہی ہوتا ہے، وہیں پہنچتا ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، بہت اہم باتیں کی انہوں نے کہا کہ اس وقت دہشت گردی کی مذمت میں نہ صرف پاکستان بھر بلکہ دنیا بھر کے علماء جو ہیں وہ یک زبان ہیں اور ایک ہی موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ آئین پاکستان کو مدارس کے نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، جہاں پر مدارس کے طلباء یہ جان سکیں کہ پاکستان کے نظام کی بنیاد اسلامی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔